अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। एक्चुअली पहले आवाज़ इसलिए नहीं थी कि हम वेट कर रहे थे कि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह फिर हम सेशन का आगाज़ करें। तो मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रही हूँ, मुझे जैसे ही इंडिकेशन मिलेगा कि आप लोगों को आवाज़ आए, सो आई विल कंटिन्यू। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ रही है। आज का जो सेशन है ये मेरे लिए बहुत अहम है, आप लोगों के लिए तो जितना भी अहम होगा। और मैं इसको इसलिए जो है अहम समझ रही हूँ क्योंकि एक्चुअली हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ मौक़े होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो बहुत मुश्किल होती हैं। और जब हम उन मुश्किलात में से गुज़र रहे होते हैं तो हमें लगता है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकती, जिस इंसान ने भी मेरे साथ ज़्यादती की है। और जब हम इस तरह के बहुत सारे इमोशन से गुज़र रहे होते हैं और हम अपने लिए ऐसी बातें सोच रहे होते हैं, फिर हमें गिल्ट भी होता है। और उसके साथ-साथ एक और जो जज़्बा हमारे अंदर आता है वो ये है कि मुझे माफ़ करना है, क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं और अहादीस का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि माफ़ करने की कितनी फ़ज़ीलत है। फिर हमें ये भी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मे बी जो मेरी फीलिंग है किसी के लिए भी, वो किसी वो अदरवाइज़ जो है ना शायद कोई और समझ नहीं पा रहा। किसी और को पता नहीं चल रहा कि अ, कितने चैलेंजेस हैं मेरे। और इसी वजह से बहुत से लोग जो मुझे अपनी कोई फ़ॉरगिवनेस की, माफ़ करने की कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनके लिए शायद ये काम आसान था, उनका चैलेंज छोटा था। मेरा चैलेंज जो है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं माफ़ नहीं कर पा रही। तो इस कोर्स को मैंने इसलिए डिज़ाइन किया था कि मैं खुद चाहती थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो लोग जिनको बहुत चैलेंजेस आए और उन्होंने माफ़ कर दिया, उनके लिए ऐसे था जैसे वो खुद लिबरेट हो गए, खुद फ्री हो गए, खुद आज़ाद हो गए। और उन्होंने अपने आप को उस तंगी से आज़ाद करके दुनिया और आखिरत कमाई। ऐसी उनको देखकर फीलिंग होती थी। तो मेरी भी अपने लिए ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी चीज़ें सीखूँ, ऐसे तरीके सीखूँ जिसकी वजह से मेरे लिए किसी को भी माफ़ करना जो है वो बहुत आसान हो जाए और मुझे बहुत से जो फ़ॉरगिवनेस से रिलेटेड चैलेंजेज़ हैं, उनके बारे में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। सो इसी सोच के साथ जब मैंने इसको प्लान करना शुरू किया और अज़ान के प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे ये मौका मिला, तो मैंने सोचा कि यही सोचें और यही काम जो मैं अपने लिए सीख रही थी, क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं और हम मिलकर वो तरीका सीखने की कोशिश करें जिससे हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकें। सो बेसिकली जब हम फॉरगिवनेस की बात करते हैं और अफ़्व दरगुज़र की बात करते हैं, तो अगर हम एक छोटी सी मिसाल के साथ इसको समझें कि एक जहाज़ है और वो कहीं उतरना चाह रहा है, यानी कि वो किसी बड़े बिज़ी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाह रहा है। किसी वजह से वो डिले हो गया, किसी वजह से उसको लगा कि उसके लिए लैंडिंग जो है वो बहुत मुश्किल है। उसको लगा कि उसके हालात ऐसे हैं, उससे लैंड नहीं किया जाएगा और उसने अपने आप को थोड़ी देर के लिए एयर कंट्रोल टावर से बात करके वहाँ पे रास्ते में अपने आप को सस्पेंडेड रखा और उसने लैंडिंग नहीं की। तो अब क्या होगा? अब उसकी अपॉर्च्युनिटी कम से कम होते जाएँगे, क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो कंट्रोल टावर है वहाँ से उसको इंडिकेशन मिलता रहेगा कि आप लैंड करें, आप लैंड करें। लेकिन उसके बाद होगा ये कि एक वक़्त आएगा कि कोई उसमें तवज्जो नहीं देगा। अब ये जहाज़ जो है, जो कि लैंड जिसको कर जाना चाहिए था उस वक़्त में और उसने उस लैंडिंग की कोशिश नहीं की, तो अब उसके साथ क्या होगा? वो वहीं पर खड़ा रहेगा, उसको इधर-उधर घूमना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज़ खत्म होते चले जाएँगे। वो अपने सामने देख रहा होगा कि लेफ्ट राइट जहाज़ लैंड भी कर रहे हैं, टेक ऑफ भी कर रहे हैं और वो उनमें से कोई भी काम नहीं कर सक रहा। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, हम एग्ज़ैक्टली ऐसे उस जहाज़ की तरह हो जाते हैं।
کہ جو لوگ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ عفو درگزر سے اپنا معاملہ کریں، آپ گزر جائیں اس راستے سے، آپ معاف کر دیں لوگوں کو، وہ بھی بے بس جو ہیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم بھی جو ہوتے ہیں جن کا دل چاہ رہا ہوتا ہے معاف کرنے کو، ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایگزاسٹ ہو رہی ہوں، میرا فیول ختم ہو رہا ہے، مجھے لینڈ کر جانا چاہیے، لیکن ہم لینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ہمارے ارد گرد لیفٹ رائٹ بہت سے وہی جہاز جو ہیں جیسے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، لوگ اپنی ساری موومنٹ کر رہے ہیں، اور ہم ایک ہی جگہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہوتا، کہ گنجائش نہیں مل رہی ہوتی کہ ہم آگے کیسے بڑھیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو یہ دیکھنا شروع کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے، اور ہم نے اس آرٹ کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ جی رابعہ کہہ رہی ہیں اگر کسی کو بہت ظلم کی باوجود ہم اسے معاف کر کے خود تکلیف محسوس کریں۔ جی رابعہ فکر نہیں کریں، ابھی آپ تھوڑا سا اپنے سوالوں کو، اپنے غصے کو، اپنی اندر کی فرسٹریشن کو ہولڈ رکھیں۔ انشاءاللہ ہمارے 10 سیشنز ہیں، اور ان 10 سیشنز میں ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں کریں گے، بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے، اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت زیادہ ایک دم سے جن کو معاف کرنے کا مسئلہ ہے فرسٹریٹ نہ ہوں، بلکہ ذرا تحمل سے ان پوائنٹس کو سمجھیں، اور جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں آپ اس کے مطابق پھر مجھ سے سوال پوچھیں۔ اوکے سو جو بات آپ اگر سمجھے، جیسے میں نے کہا کہ ہم اس جہاز کی طرح ہو جائیں گے کہ ہم نہ آگے کے نہ پیچھے کے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہ ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سلسلے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ جیسے سورہ الحجر کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے سوائے حق کے، یعنی جو کچھ بھی معاملات ہماری زندگی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اتار چڑھاؤ رکھے ہیں، ہماری زندگی میں خوبصورتیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، ہرڈلز بھی ہیں، جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سب حق کے ساتھ ہیں۔ یعنی ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ جو ہو رہا ہے وہ اس میں جسٹس نہیں ہے، لیکن اس میں وہ اینگل ہی تو ہم نے سمجھنا ہے کہ کہاں سے ہمیں جسٹس مل سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرما دیا گیا کہ وقت جو ہے the hour is certain to come، یعنی وہ گھڑی تو آ جانی ہے نا، یعنی یہ دنیا اور اس دنیا کے دکھ اور پریشانیاں تو بہت ٹیمپرری ہیں، لیکن ایک وہ وقت، وہ گھڑی جو ہے جس نے ہمیں آخرت کی منزلوں کی طرف لے کر جانا ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اور پھر کیا کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ تو forgive graciously، فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو پھر معاف کر دو اور درگزر فرماؤ۔ اور کون سا درگزر کرنا؟ دل کی کڑھن اور گھٹن کے ساتھ نہیں، جمیل، خوبصورت۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ یوسف میں جب صبر کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صبر جمیل، اور یہاں پر معاف کرنے کے لیے بھی یہی ایک طریقہ جو ہے ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح سے اگر ہم سورۃ تغابن کی آیت نمبر 14 کو دیکھیں، اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے کیا فرمایا گیا ہے کہ بے شک تمہارے ازواج اور تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، یعنی ہماری بہت سی انٹریکشنز میں ہمیں ان کے ساتھ مشکلات آئیں گی ہی آئیں گی۔ عدوٌ، دشمن بتا دیا گیا ہمارا، ہمارے کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے جس میں ہمارا آپس میں ٹکراؤ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں اکثر جو ہمارے دل ٹوٹتے ہیں وہ اپنے اسپاؤزز سے ٹوٹتے ہیں، ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہی ہمیں بہت زیادہ ایک دکھ تکلیف کی کیفیت میں جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ کیا کہا گیا؟ فَاحْذَرُوهُمْ، کہ تم کیا کرو، تم ان کے بارے میں محتاط رویے کے ساتھ رہو۔ اور پھر محتاط رویے میں کیا بتایا گیا؟ تعفوا وتصفحوا وتغفروا، کہ تم ان کو معاف کر دو، ان کو اوور لک کرو، یعنی اگنور کرو ان کی جو باتیں، ان کی طرف سے تمہیں مشکلات آ رہی ہیں، اور غفرہ سے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو کور اپ کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے غفور و رحیم ہے۔
جب اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, ہمارا رب ایسا ہے, ہماری غلطیاں دیکھتے دیکھتے ہمیں معاف کرتا ہے, تو ہمیں بھی ایک وہ کچھ کوالٹیز تو اپنے لیے سیکھنی چاہیے. یہاں پر جب ہم forgiveness کی بات کرتے ہیں, عفو درگزر کی بات کرتے ہیں, تو ہم اگر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جائیں, اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات لوگوں کے بہت اچھے ہوتے تھے, ٹرسٹ وردی تھے, تجارت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے تھے لوگ, اسی طرح اور کوئی جھگڑے لڑائی اس میں بھی جاتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچانا شروع کیا, مشکلات کتنی آئیں, اور مشکلات کا پیک اگر آپ سیرت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک کے بعد دوسری مشکل اور وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. انہی ساری مشکلات میں جب عام الحزن یعنی پیک آ چکی تھی کہ وہاں پہ جو جس طرح سے ظلم و ستم ہو رہا تھا وہ بھی, جس طرح سے تنگی دی جا رہی تھی وہ بھی, شیب ابی طالب میں جو بائیکاٹ ہوا وہ بھی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو ان کی موت دیکھی, پھر جو خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلی گئی اس دنیا سے. اور اس قدر جیسے ایک ہوتا ہے کہ ڈس ہارٹڈ فیلنگ ہوتی ہے, آپ مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور طائف کی طرف آپ نے سفر کیا ہے. اور اگر ہم سیرت کی کتابوں میں سے دیکھیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے میرے سامنے کتاب ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ اس میں سے کچھ دیکھ کے آپ کو پڑھ کے بتاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا جو جانے کا قصد کیا, لیکن وہاں کے جو لوگ تھے نہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول فرمائی, نہ آپ کی مدد کی. اور جب آپ طائف کی طرف پیدل چل کھڑے ہوئے, اگر آپ کبھی گوگل کر کے بھی دیکھیں کہ اٹ واز لائک اے ہل اسٹیشن, وہاں پہ پہاڑ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ گزرے, راستے میں بھی لوگوں کو جو تھا دین کی دعوت دیتے چلے جا رہے تھے, لیکن جب وہاں پر پہنچے ہیں تو لوگوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو بات بھی نہیں سنی, بالکل بات کو ریجیکٹ کیا, گالی گلوچ کی, بد زبانی کی, اس کے ساتھ ساتھ پتھر برسائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے, سو مچ سو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پاؤں جو تھے وہ زخمی ہو گئے اور خون سے تر ہو گئے. اور اس ٹائم پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے پناہ بھی دی, راستے میں کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا, لیکن بہت ایک ڈس ہارٹننگ سچویشن تھی, بہت دل ٹوٹنے والی, دکھ والی کیفیت تھی. اور اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ کے راستے پہ واپس آنا شروع ہو گئے, اور آپ کے غم کا یعنی کہ بہت ہی ایک پیک تھا اس وقت, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا, اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, عرض کیا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے, جو آپ اسے حکم دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور جب ان پہاڑ کے ان فرشتوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا, کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان سب کو ختم کر دیں جنہوں نے آپ کو اس قدر تکلیف دی ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. اور یہ کہہ کے ہمارے پیارے نبی نے وہاں سے ان کو ایک قسم کی رخصت دے دی, ایگزیمپشن دے دی, اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف سفر کیا, یعنی کہ پھر انویٹیشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا وہ مدینہ کی طرف سے تھا. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب انسان بہت مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے, اور ایک ویسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف سے راستے بند ہیں, دوسری طرف آپ قدم بڑھاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ زیادہ مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں, زیادہ آپ کو ٹارچر ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس ساری سچویشن میں اگر آپ عفو درگزر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسی کی وجہ سے آپ کے اندر اور کلیئرٹی آتی ہے. وہ جیسے جہاز کی میں نے بات کی تھی کہ جو جہاز سٹک ہو گیا اور اس نے لینڈنگ نہیں کی صحیح ٹائم پہ, تو اب کیا ہوگا, وہ جتنی بھی کوشش کرے گا وہاں وہ سٹک ہی رہے گا, اب اس کو راستہ نہیں ملے گا, اب اس کی کنفیوژن بڑھنا شروع ہو جائیں گی. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا بھی ہوگا کہ یہ جو معاف کرنا ہوتا ہے یہ ہمارے اپنے لیے ہوتا ہے, اور ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ کسی اور کو ہم کوئی فائدہ دے رہے ہیں, اور آج ہم انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی کریں گے.
لیکن اگر ہم اپنے چیلنجز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیلنجز معاف کرنے کے کیا کیا ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں بہت اپنے ساتھ ناانصافی لگتی ہے کہ آئی ڈidn't گیٹ سم تھنگ آئی وانٹیڈ، جو مجھے چاہیے تھا، مجھے جس چیز کی طلب تھی وہ چیز مجھے نہیں ملی، میں کیسے معاف کر دوں؟ میں نے اس کی اتنی چاہت رکھی تھی، میں نے اس کی اتنی کوشش کی تھی، میں نے اس کے لیے اتنا سیکریفائز کیا تھا، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی تھی. اور ایک اور بات جیسے ہم کہتے ہیں آئی گاٹ نو، یعنی کہ مجھے ہمیشہ نو سننے کو ملا، مجھے اتنی آسانی سے کسی نے ریجیکٹ کر دیا، مجھے کسی نے اتنی آسانی سے جو ہے اپنے راستے سے ہٹا دیا اور اس نے مجھے کوئی ویلیو ہی نہیں دی. پھر یہ کہ بہت سی خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، ویسے تو آج کل مردوں کا بھی ایسا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کیا خواہش کی تھی، یہی خواہش کی تھی نا کہ میرا جو لائف پارٹنر ہو وہ میرے ساتھ فیتھفل ہو. لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ریلیشن شپس بہت کامن ہونے شروع ہو چکے ہیں، انفیڈیلٹی بہت زیادہ ہے. اور جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک وہ شخص جس کے لیے میں نے اتنی قربانی کی، اس کے لیے چاہت رکھی، اس کے لیے دن رات لگا دیے، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی ایک لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ چیٹ کر کے تو اپنی زندگی کو انجوائے کر رہا ہے، تو میرا کیا، یعنی میں کس طرح سے اس کو معاف کر دوں؟ پھر یہ کہ آپ سے کبھی کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ سے جھوٹ بولا ہے، آپ کیسے اس کو معاف کر دیں؟ اور اس جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا دھوکہ دینے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سی مشکلات جو ہیں وہ آئی ہیں. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ میں تو صرف یہ چاہتی تھی کہ میری اولاد مجھ سے محبت کرے، لیکن وہ اولاد جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں کی ساری زندگی، اس نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا، کس طریقے سے اس نے ہمارے ساتھ تعلقات رکھے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم ایسے بھی چیلنج ہمارے پاس forgiveness کا آتا ہے، جیسے کہ I got late in acknowledging something important. کچھ لوگ اپنے آپ کو نہیں معاف کر پاتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت دیر کے بعد احساس ہوا کہ جو میرا یہ جذبہ تھا یا جس چیز پہ میری کڑھن تھی یہ غلط تھی، مجھے ایسے نہیں سوچنا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہ حقیقت نہیں پتا تھی. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جیسے کوئی انسان کی زندگی میں ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی اہم ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے کوئی بگاڑ آ جاتا ہے، کوئی کمپلیکیشن آ جاتی ہے، اب اس کی وجہ سے وہ ان کو معاف نہیں کر پاتے. زندگی میں تعلقات خراب رہتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹے کٹے بجھے بجھے رہتے ہیں. اب اس میں سے ایک شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب ڈیتھ ہوتی ہے پھر ہم روتے ہیں، اب ہم ریگریٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی بات پہ ایسا دکھ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ ڈیزرو دس ٹریٹمنٹ، کیوں میرے ساتھ جو ہے ایسے ہوا. پھر اور بھی آپ کے مائنڈ میں بھی بہت سے ریزنز ہوں گے جو آپ یہاں پہ مینشن بھی کر سکتے ہیں اپنے اس پہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا چیلنج کیا ہے معاف کرنے کے سلسلے میں، کیوں آپ سے معاف نہیں کیا جاتا. جیسے یہاں پر ایک لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی شوہر کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں اور وہ معافی ہی نہ مانگے تو کیا حکم ہے. جی، یہ اس کورس پہ ہم یہی تو سیکھیں گے. ہم نے یہ نہیں سیکھنا کہ کورس میں اٹینڈ کروں اور forgiveness کا آرٹ کسی اور کو آ جائے. ہم نے اس کورس میں یہی سیکھنا ہے کہ کیونکہ میں پڑھ رہی ہوں، میں سیکھ رہی ہوں، میں سن رہی ہوں، تو یہ آرٹ مجھے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے طریقہ سیکھ کر آگے موو کرنا جو ہے وہ آنا چاہیے. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کمزور سمجھ کر زیادتی کر جاتے ہیں، پھر جب آپ کو اعلیٰ مقام پر دیکھ کر بیچارے پیچھے آتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کمزور سمجھتا ہے، بعد میں آپ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں. شوہر کو معاف کر کے اور شوہر ہر بار اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں تو کیا اسے احساس دلانے کے لیے معاف کریں گے؟ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ اگر ہم نے معاف کرنا ہے اور کوئی انسان ہمیں دوبارہ بار بار ہرٹ کرتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے کیا کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریگرز آتے ہیں فیملی کی طرف سے، سبلنگز کی طرف سے، بالکل بہت سے ٹریگرز آتے ہیں اور وہ آپ کو بار بار جو ہے وہ پوک کرتے رہتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو تکلیف دیتی رہتی ہیں کیونکہ بار بار وہی چیزیں آتی ہیں. اچھا، خالی معاف کرنے میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا گلاس ٹوٹ گیا، کسی نے 2 دن چھٹی کر لی، کسی نے گالی دے دی، کسی نے وہ اپنی طرف سے کوئی ایسا معاملہ کر دیا، آپ کے بارے میں کوئی بات کر دی. معاف کرنے میں بہت ڈیپر وونڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ ایسے وونڈز ہوتے ہیں جو ہماری پوری زندگی کو کھا چکے ہوتے ہیں. مثلاً میریٹل ڈسکارڈ، جیسے ابھی یہاں پر لکھا بھی جا رہا ہے بار بار کہ شوہر اگر زیادتی کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ وائف میں چپکلش ہے، کئی دفعہ میں ایسے دیکھتی ہوں کہ خواتین ہیں انہوں نے
सारी अपनी ज्वेलरी बेच दी, हस्बैंड के कारोबार पे लगा दी, और हस्बैंड ने उस पैसे को भी खा लिया और उसको धोखा भी दे दिया, और वही बात है कि एक और खातून की तरफ चला गया और उसका एहसास भी नहीं किया, या ये कि उसके साथ चीट करना शुरू कर दिया। इवन हस्बैंड के साथ आजकल के दौर में हो जाता है कि उसने अपनी बीवी का इतना एहसास किया लेकिन वो उसके घर वालों का एहसास नहीं करती। बहुत से अब्यूसिव रिलेशनशिप होते हैं जिसमें मारपीट है और बहुत ज्यादा ज्यादती है, सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है। अब आप देखें अगर खानदान में कोई ऐसा है जिसने सेक्सुअली किसी को अब्यूज किया हुआ है तो उसके साथ ऐसी ज्यादती हुई हुई है, अब वो कैसे माफ करे? वो कहती है ठीक है चाहे वो मेरा सगा है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में घर के अफराद होते हैं, कई दफा अपने महरम रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने ये काम किए होते हैं, और आपको उनसे हर वक्त का वास्ता पड़ता है। अब आप जवान हो जाते हैं जिसकी वजह से अब आप इस काबिल होते हैं कि अपने आप को उस अब्यूज से तो बचा सकें, लेकिन अब आप मूव ऑन नहीं कर पाते। अच्छा, किसी की डेथ हो जाती है तो हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते कि मुझे क्यों नहीं पता चला कि इनकी ये बीमारी थी, मैं पहले चेक करा लेती, या ये कि वही बात है सफर पे आप जा रहे हैं तो आप रास्ते में किसी के साथ कुछ हुआ, या वही बात है कि किसी से आपने पहले सॉरी बोलना था आपने नहीं बोला। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे इस तरह के होते हैं, ट्रेचरीज होती हैं, जैसे लोग आपको धोखा दे जाते हैं, बड़े बड़े धोखे लोगों के साथ होते हैं। तो इसमें हमारे लिए फिर माफी मुश्किल होती है। अच्छा, किसी ने आपको बैक स्टैब किया है, पीछे से जैसे कहते हैं चाकू मारने वाले लोग होते हैं कि ऊपर से आपके साथ अच्छे हैं, मीठे हैं, बहुत अच्छे मामलात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने आपके मतलब जायदादें अपने नाम लिखवा ली, आपके बच्चों को आपके अगेंस्ट कर दिया, बहुत सारी और जगहों पे आपको धोखा देना शुरू कर दिया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन होती हैं, कई दफा कुछ जवान लोग भी कहते हैं कि मैं अगर अपने बचपन में जाऊं तो मुझे कभी प्रेफरेंस नहीं मिली, मेरे बहन भाइयों को बहुत पसंद किया गया। यहाँ पे कोई लिख रहे हैं कि स्टेप पेरेंट्स का बिहेवियर होता है जो कि मुश्किल हो जाता है। जी, सेल्फ फॉरगिवनेस पे हमने शुरू में थोड़ी सी बात की थी कि कई दफा अपने आप को माफ नहीं कर रहे होते। सो कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है तो उसमें भी हम माफ नहीं कर पाते। इमोशनल ट्रॉमा किसी किस्म का हो तो हम माफ नहीं कर पाते। तो इस किस्म के बहुत डीपर वुंड्स होते हैं, यानी कि कई दफा वही बात है कि छोटी सी बात नहीं है कि आप अंदर से इतनी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं कि आपके लिए माफ करना मुश्किल है। तो पहले यहाँ पे अब हम ये समझते हैं कि व्हाट इज फॉरगिवनेस, माफ करना होता क्या है? माफ करने का मतलब क्या है? पीस यू फील व्हेन यू अलाउ योर इनर सेल्फ टू हैव अ डिसीजन। क्योंकि जब तक आपने माफ नहीं ना किया होता, आप हर वक्त अंदर से कुढ़ते रहते हैं, आपके अंदर बेचैनी रहती है, आपके अंदर ऐसे जैसे कोई चीज आपको खाती रहती है। लेकिन जिस दिन आपने फैसला किया कि मैंने माफ कर देना है, उससे आपके अपने अंदर सुकून आता है, और वो जो सुकून आता है आपको फैसले करने में आसानी देता है। तो ये याद रखना है कि माफ करना दूसरे इंसान को फेवर देना नहीं है, माफ करना अपने आप को फेवर देना है। मैं अपने लिए ये काम करना चाहती हूँ, जिस शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की है ये उसके लिए नहीं है। और इट्स लाइक टेकिंग बैक माई पावर। मैं वो माफ इसलिए करना चाहती हूँ कि वो जो मैं हेल्पलेस फीलिंग में चली जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है, मेरे गले में फंदा लग जाता है, मेरा दिल बार बार किरची किरची हो जाता है, फिर मैं उसको जोड़ती हूँ, फिर मैं मुझसे रात को सोया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, फिर मैं अपने आप को संभालती हूँ कि नहीं मैं एक पॉइंट पे आऊं। तो मैं इस सारे सिलसिले से अपने आप को निकालना चाह रही हूँ। मैं नहीं चाह रही कि मुझे जो मुश्किलात हैं वो उस तरह से रहें। ओके, कैन यू काइंडली एलेबोरेट इमोशनल ट्रॉमा? इमोशनल ट्रॉमा जैसे कोई आपको टॉन्ट करता रहता है, बातें सुनाता रहता है, उसमें कोई भी आपके रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं और वो आप बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है। सो फॉरगिवनेस क्या है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउ यू फील। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, किसी और के किसी एक्शन की वजह से मैं हाल बेहाल ना हो जाऊं। इट इज अबाउट हीलिंग एंड नॉट अबाउट द पीपल हु हर्ट यू। तो आपको अगर माफ करने का आर्ट सीखना है तो आपको दूसरे लोगों से लेंस कैमरे जो आपने उन पे फोकस किए में हटाकर अपने पर लगाने पड़ेंगे कि मैं अपने लिए कर रही हूँ ये काम, मैं अपने लिए कोर्स कर रही हूँ, मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाह रही हूँ। और ये एक ट्रेनेबल स्किल है, हुनर है। जैसे कोई भी हुनर आप बार बार सीखेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और इसमें आपकी फीलिंग्स जो होती हैं उसको अपने कंट्रोल में करना होता है, और इससे आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। और ये एक सफर है जो कि आपको विक्टिम से हीरो बना देता है, क्योंकि अदरवाइज हम हर एक के पास बैठते हैं और हर एक को बैठकर हम यही वाकयात सुनाते हैं, आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में कितनी मुश्किलात हैं, और वही बात है कि मैंने कितने दुख उठाए हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या अपने आप को बताते हैं?
I got done. मतलब मैं अपने आप को मैंने उठा लिया उन सारे मामलात के ऊपर से जिसकी वजह से मैं जिंदगी में थी। तो माफ करना, फॉरगिव करना, दिस इज अ चॉइस। ये आपके ऊपर है। आप करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे, आप नहीं करना चाहेंगे तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। यानी हम इसी तरह दूसरे लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, और हम अपने लिए भी हमें यही सोचना है। और ये हर शख्स सीख सकता है, जो भी सीखना चाहेगा वो कर लेगा। इसके साथ साथ हमें ये भी समझते हैं व्हाट फॉरगिवनेस इज नॉट। क्या है? इट इज नॉट कंडोनिंग अनकाइंडनेस। यानी जब हम कहते हैं कि मैंने फलां को माफ किया, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर उसने आपके साथ ज्यादती की है तो हम कह रहे हैं कि उस पे आम जुबान में कहते हैं मिट्टी पाओ, उसको फारिग कर दो, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। नहीं, आप उसको एक्नॉलेज करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हाँ, फलां शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैंने वो जहाज नहीं बनना जो लैंड ही नहीं कर रहा और उसका फ्यूल खत्म हो रहा है और अब उसको कोई लिफ्ट भी नहीं करा रहा। मैंने वो जहाज बनना है जो लैंड करना जानता है और अपनी जगह बनाना जानता है सही जगह पे। और फिर नॉट फॉरगेटिंग दैट समथिंग पेनफुल हैपेंड। क्योंकि अगर आप ये भूलना शुरू कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आप अपने लिए कोई लाहे अमल नहीं बना सकेंगे। आप ये नहीं सोच सकेंगे कि मुझे कौन से स्किल सीखने। और जैसे यहाँ पे किसी ने कहा कि अगर कोई फिर धोखा दे, तो जब आप ये याद रखते हैं कि फलान शख्स ने मेरे साथ ज्यादती की थी लेकिन मैंने माफ करना है, मैंने आगे बढ़ना है, तो आप जब ये भूलते नहीं है तो आप उसके साथ एक मोहतात रवैये से रिलेशनशिप बनाते हैं। नॉट एक्सक्यूजिंग पुअर बिहेवियर। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी आपके साथ ज्यादती नहीं हुई, या ये कि आपको अगर किसी ने हर्ट किया है तो वो बुरी तरह हर्ट नहीं किया, किया है। लेकिन वही बात है कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? जो वक्त जो होना था वो हो गया। अब उसको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेंगे। नॉट डिनाइंग और मिनिमाइजिंग योर हर्ट। तो कहीं पे भी हमें से किसी को ये नहीं सोचना, मसलन किसी ने बहुत अब्यूज किया है, किसी ने बहुत ज्यादती की है, तो वो है और वो फैक्ट है, वो हकीकत है जो कि आपके साथ मौजूद है। और किसी जगह भी माफ करने का ये मतलब नहीं होता कि आप रिकंसाइल करें जिस शख्स ने आपके साथ ज्यादती की है। जैसे छोटी सी मिसाल है, मेरे पास एक मुलाजिम था, एक ड्राइवर था, तो उसने काफी गड़बड़ की, तो मैंने उससे कहा कि भी मुझे आपको नहीं रखना। खैर वो चला गया, बाद में उसको एहसास हुआ, वो वापस आया, उसने बहुत बार बार कहा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। लेकिन जो उसने गड़बड़ की थी वो इस नौयत की थी कि मैं उसके साथ सेफ महसूस नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता था, वो सड़क पे खड़ा होकर किसी से भी लड़ना शुरू कर देता था। तो मुझे लगा कि भाई मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो मैं कहाँ कहाँ इसको रोकूंगी, किसी के साथ भी गुस्से में ये बातचीत ऐसे शुरू करे मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने उसको कहा कि जी बिल्कुल, मैंने आपको माफ कर दिया, आप जा सकते हैं। तो मुझे कहता है कि अच्छा बाजी फिर मैं काम पे आ जाऊं। तो मैंने कहा देखिए, माफ करने का ये मतलब नहीं है कि अब मैं आपको वापस नौकरी पे रख रही। माफ करने का ये मतलब है मैंने अपना दिल साफ कर लिया, और जो आपने किया था, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप सड़क पे खड़े होकर किसी से लड़ना शुरू हो गए थे गुस्से में, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी, मेरी सिचुएशन बहुत ऑड हो गई थी, तो बस इतनी सी बात है, लेकिन मैं आपको वापस नहीं रखूंगी। तो माफ करना इज समथिंग जो हम अगर समझ जाएं उसका ट्रू मीनिंग, तो फिर हमारा दिल चाहेगा कि हम ये सीखें। और इट डज नॉट मीन दैट यू हैव टू गिव अप योर फीलिंग। मसलन मैं मुझे अगर किसी ने मेरे पे जुल्म किया है, तो मैं 10 साल बाद भी उसका जिक्र कर सकती हूँ कि हाँ, किसी ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे माफ कर दिया। क्योंकि अगर मैंने माफ नहीं किया होगा तो जब मैं उसका जिक्र करूंगी तो मैं, वही बात है कि मेरी फिजिकल हेल्थ, मेरी इमोशनल हेल्थ, मेरा बताने का अंदाज इतना नेगेटिव, इतना बिटर होगा, और मैं किसी भी सूरत में आगे नहीं मूव कर पाऊंगी, मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगी जो मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि सबसे पहले फिर हम क्या समझेंगे, तो बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरगिवनेस का कनेक्शन ग्रीफ के साथ क्या है, जो दुख हम मनाते हैं। क्योंकि जब हम किसी को माफ नहीं कर पाते तो हमारे दुख बहुत शदीद होते हैं। और इसके लिए अगर आप ये समझें, टू बी एट पीस विद सम नो, मतलब मैंने पुरसुकून हो जाना है। किसी ने मुझे नो कहा, किसी ने मेरे साथ ज्यादती की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने पीसफुल हो जाना है, कह दिया तो कह दिया। अब ग्रीफ को हम समझें कि वो कैसे है। जैसे मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, मसलन किसी के अब्यूज का केस है, किसी के घर वाले उनको मिसट्रीट कर रहे हैं। एक दो बच्चियों को मैं जानती हूँ कि समहाउ उनके घर वालों के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, वो उन चैलेंजेस में इतने घिरे हुए हैं कि वो अपनी बच्चियों के रिश्ते नहीं कर पा रहे। जो रिश्ता आता है उसमें वो गलत फैसले करते चले जा रहे हैं। वो बच्चियां बड़ी परेशान हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी हुई है, वो चाहती हैं वो सेटल हो जाएं,
اور وہ کہتی ہیں ہم اپنے گھر والوں کو کیسے معاف کریں, وہ گریف میں ہیں, وہ دکھ میں ہیں, اور وہ دکھ روز مناتی ہیں, ہر گھنٹے میں مناتی ہیں. اسی طرح انفیتھفل اسپاؤز ہے, تو وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ دکھوں کے انبار کے ساتھ رہ رہے ہیں. تو ہم پہلے آج کے سیشن میں اگر ہمیں اتنا سکون مل جائے کہ اس کورس کا مقصد آپ کی کسی دکھ کو انڈرمائن کرنا نہیں ہے. اس کورس کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اس کو, وہی بات ہے کہ دوبارہ آپ اپنے آپ کو بلڈوز کر دیں گے. اس کورس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وعدے کیے ہیں کہ ہمیں آخرت میں ملے گا, ہمیں دنیا میں بھی ملے گا, ہم ان وعدوں کے مطابق عفو درگزر کا راستہ اختیار کریں. جی, تو چیلنجز سب سے پہلے ہم پھر کیا سیکھیں گے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ وہ دکھ نہیں ہم نے منانا. کیونکہ گریف کا چیلنج کیا ہے, کچھ لوگ بالکل اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کہ میں نے بالکل دکھ نہیں منانا, کچھ بہت زیادہ دکھ مناتے ہیں جب کچھ مسئلہ ہوتا ہے. اصل ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بلڈ کریں اور کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے ان مسئلوں کو شیئر کریں تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکے. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب تک جو بھی آپ کا نقصان ہوا آپ اس کو اکنالج نہیں کرتے, اس ایکسپیرینس کو اچھے طریقے سے فیل نہیں کرتے, تو اور یہ جو گریف ہے, دکھ ہے, اس کو ہر وقت سیکریٹ نہیں رکھتے, تو آپ پھر آگے موو آن کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اکثر ہوتا یہ, بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مطلب وہ پریشان بھی ہیں, وہ دکھی بھی ہیں, ان کو بہت سی باتیں غمزدہ بھی کرتی ہیں, وہ پوری طرح ماننا بھی نہیں چاہتے, وہ اگر بات کرتے ہیں تو کبھی گلٹ میں چلے جاتے ہیں, اب وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس بھی نہیں کرتے, کہتے نہیں بس اتنا دکھ نہیں ہے, جو اللہ کی مرضی. لیکن ساتھ ہی اگر آپ اس شخص کا ذکر کر دیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات بول دیں تو ان کی حالت غیر ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, گریف کے لیے آپ اگر نیٹ پہ بھی جائیں تو بہت کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے اور اس پورے سائیکل کو جو ہے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے. پہلا کیا ہوتا ہے, پہلے اسٹیٹ پہ شاک اور ڈینائل ہوتا ہے, جس میں انسان ایک دم جب زندگی میں کچھ ہوتا ہے, چاہے کسی نے جملہ بولا, چاہے وہی بات ہے آپ نے اپنے اسپاؤس کو پکڑا, وہ آپ کے ساتھ انفیتھفل تھا, چاہے آپ کے بچے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی, کسی نے آپ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا, کسی قسم کا ابیوز ہو گیا, کوئی طلاق کی بات ہو گئی, کوئی کچھ بھی اور ایسی بات ہو گئی ہے, تو سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ایک شاک اور ڈینائل آتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ فیز ہوتا ہے جس میں غصہ ہوتا ہے, پھر تھرڈ فیز ہوتا ہے جس میں انسان ایک ڈپریشن میں جاتا ہے, اور پھر بارگیننگ ہوتی ہے, آگے پیچھے یہ ہوتی ہے, پھر ایکسیپٹنس کی طرف انسان جا کے اپنے آپ کو نکالتا ہے. تھوڑا سا اگر ہم ان سٹیجز کو دیکھ لیں, سب سے پہلے ڈینائل ہوتا ہے, جب بھی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں I can't believe this, مجھے نہیں لگتا کہ مطلب یہ کیسے پاسبل ہے کسی نے کیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور یہ انسان ایک قسم کا شوق میں پیرالائز سا ہو جاتا ہے اور نم ہو جاتا ہے, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ جو ہے یہ کیسے مسائل جو ہیں چل رہے ہیں. اس کو رونا آتا ہے, پھر اس کا ذہن جو ہوتا ہے نا باتوں کو صحیح طرح پروسیس نہیں کر پاتا, اور اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ والا جو سلسلہ ہوتا ہے نا جو ڈینائل کا, اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ جب ہمیں کوئی بڑی شاکنگ بات ملتی ہے تو یہ ہمیں سروائیو کرنے میں ایک قسم کا کشن افیکٹ جو ہے وہ دیتی ہے. اور لیکن ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جب ان سے بات کرو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, مجھے زندہ کیوں میں ہوں, مجھے کیا فائدہ کچھ بھی کام کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ڈینائل جو ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر رہتا ہے تو یہ ہمارا ایک نیچرل فیز رکھا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ہینڈل کر سکیں. لیکن ہوتا یہ کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو وہی سٹوریز جو ہیں وہ بار بار سناتے ہیں, بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی جب ڈینائل میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ بار بار وہی کیفیات جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, بار بار اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ڈسکشن از ناٹ الاؤڈ بیکاز اٹ از ایسوسیٹڈ ود غیبت. جی, ڈسکشن تو بالکل الاؤڈ نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ آپ جب پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو سولوشن نہیں مل رہا ہوتا اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی سے بات کر کے مجھے کوئی حل ملے, تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ کچھ کنسرنڈ لوگوں سے آپ بات کر سکتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتی ہوں. پھر دوسری سٹیج آتی ہے جس میں غصہ ہوتا ہے, ہاؤ کوڈ دس ہیپن, ہو کیسے گیا میرے ساتھ. اور اس میں آپ کو یہ نہیں آپ سوچتے کہ لاجیکل بات ہے یا ویلڈ بات ہے, بس آپ کے اندر غصہ ہوتا ہے. غصہ اپنی ذات کی طرف ہو سکتا ہے, میں کتنی بے وقوف ہوں اور میں نے کتنا ایسے کیوں بولا, میں نے یہ کیوں نہیں بولا, مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لوگوں کی طرف آپ کا غصہ آتا ہے.
सिचुएशंस की तरफ आता है। अच्छा, कई लोग अपनी किस्मत को जो है वो कहना शुरू कर देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, फायदा क्या है फिर, अगर अल्लाह ने मेरी कदर में ये लिखा था, मुझे ये कुछ मिलना था, तो फिर मैंने क्यों कोशिश सारी की, मैं क्यों ये सारे काम करती रही। जी, लोग शाउट भी करते हैं, पैनिक अटैक भी लोगों को होना शुरू हो जाते हैं। और एंगर सर्फेसेस, जब हम एंगर तब आता है जब डिनायल में हम पहले शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जब हम थोड़ा सेफ्टी हमें आती है, हमें लगता है कि अच्छा भाई मैंने सह ली इस बात को, अब हमारा गुस्सा आता है। फिर ये कि हम जो हैं अपने लव्ड वंस की तरफ ये गुस्सा निकालते हैं। अब एंगर जो होता है वो तब होता है यूजुअली जब अनएक्सपेक्टेड, अनडिजर्व्ड और अनवांटेड सिचुएशन होती है। यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप ये सोचते हैं कि मैं ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करती कि मेरे साथ ये होना चाहिए। तो और इसके साथ-साथ कोई भी अनवांटेड सिचुएशन हो, ये बहुत इंसान को कंज़्यूम करती है। और अगर आप इस गुस्से में उस वक़्त अपने आप को समझ नहीं पाते, तो इसकी लिमिट कोई सेट नहीं होती। कई लोगों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है जब हालात उनके ऐसे हो जाते हैं कि वो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, वो दीन के बारे में शेकी होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग गिल्ट में जाते हैं, कुछ लोगों को फिर ये लगता है, वो क्या करते हैं कि वो कुरान सुनना छोड़ देते हैं आहिस्ता-आहिस्ता। वो कहते हैं कि क्योंकि दीन की तरफ हम आए तो वो तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो तो ये कहते हैं छोड़ दो, मैं कैसे छोड़ दूँ कि इस फलाँ इंसान ने मेरे साथ इतनी ज़्यादती की है। और उसके बाद वी ऑफन कंज्यूम इफ वी गुड पीपल बैड कैन नॉट हैपन, वी ऑफन अज्यूम इफ वी आर गुड पीपल बैड कैन नॉट हैपन टू अस। ये भी हमारा होता है। कई दफा लोग भी हमें एहसास दिलाते हैं, कई दफा हम भी सोचते हैं कि मैं तो नमाज भी पढ़ती थी, अच्छा मैंने तो जो अल्लाह ताला ने किसी इंसान के हकूक रखे थे मैं तो वो भी पूरे कर रही थी, और मैं तो दुआएं भी मांगती थी, और मैंने तो ये भी काम किया था, और मैंने तो कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों किसी इंसान ने मेरे साथ इतनी ज्यादती की। अब इसका थर्ड स्टेज आता है जिसमें बार्गेनिंग होती है। व्हाट कैन आई डू नाउ, अब हम गुस्से से निकलते हैं तो अब हम किसी किस्म का कोई टेम्पररी सोल्यूशन निकालते हैं कि मैं क्या करूं, किस तरह से इन हालात को बेहतर करूं। और एक वो मेज होता है ना जो जिसमें से रास्ता निकाल के निकलना होता है, हम हर जगह टकरा रहे होते हैं। इफ ओनली, अच्छा अगर ये हो जाता, अच्छा अगर मैं ये कर लूं, अच्छा अगर मैं इसके साथ ये करूं। जैसे आप देखेंगे कि खास तौर पे जब ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है ना जिसमें हस्बैंड वाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, और अब उसमें जो होता है, लोग बीवियों को खास तौर पे कहते हैं तुम इसके लिए तैयार अच्छी तरह हो, तुम इसकी पसंद का खाना बनाओ, तुम इसके लिए ये काम करो। और वो बेचारी जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं तो सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी क्यों मेरे हालात ठीक नहीं हो रहे, और उनका ग्रीफ जो होता है वो बढ़ता जाता है। सो हम वापस जाना चाहते हैं, कई सिचुएशंस ऐसी भी होती है, हम कहते हैं काश मैं वापस चली जाऊं, काश मैं ये कर लूं, उस वक्त मैंने ये ना किया होता, उस वक्त मैंने ऐसा कोई सिलसिला लिया होता। और गिल्ट जो होता है इंसान का बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इंसान अपने अंदर नुक्स निकालना शुरू कर देता है कि हम अपने आप को उस तरह देखता है कि जो ज्यादतियां हुई हैं ना उसमें मेरा ही कसूर था। इवन जैसे सेक्सुअल अब्यूज हो या डोमेस्टिक अब्यूज हो या वालदैन के साथ फिर ताल्लुकात हैं, फिर आप उस टाइम पे आप देखते हैं कि आई डिड प्रॉब्ली समथिंग रॉन्ग जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर अपने पास्ट में ही रहते हैं, वो अपने उस हर्ट को निगोशिएट करते रहते हैं कि किसी तरह से मैं अपने आप को इससे बचा सकूं। और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस दरमियान में आते हैं जो उनको डोमिनेट करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर इंसान हेल्दी तरीके से बार्गेनिंग पे जाए तो इसको ठीक कर लेता है। फिर इसके बाद एक डिप्रेशन का फेज आता है, और जिसमें इंसान को लगता है कि मेरी तो कोई वर्थ ही नहीं है। जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें आगे पीछे था, यानी कभी बार्गेनिंग पहले आएगा, कभी डिप्रेशन पहले आएगा, तो ये इसी तरह से फेजेस चल रहे होते हैं। अच्छा, अब ये है कि हम क्या करते हैं कि जब हम बहुत सारे वो मसले मसाइल को देखते हैं, हम परेशान होते हैं उस सिलसिले में, अब हम प्रेजेंट में आते हैं ना, पास्ट से सफर करके प्रेजेंट में आए, अब हमें लगता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, एम्प्टी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, और बहुत सब किस्म का दुख होता है। मैंने किसी के लिए इतनी कुर्बानी की, मैंने किसी का इतना ख्याल किया। हुँ। तो ये किसी ने लिखा है कि हाउ कैन वी बी एट पीस आफ्टर फॉरगिविंग इफ वी स्टिल हैव एवरीथिंग सेव्ड इन आवर माइंड। देखिए, माइंड में तो सेव रहेगा ना। जैसे आपको कोई चोट लगती है, कई दफा आप देखें किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को कट लग जाता है, अब स्टिचेस का निशान तो रहता है ना। फ्रैक्चर अगर हो गया है तो आपको कई दफा नेलिंग प्लेटिंग होती है, कई दफा सीजन में उसमें दर्द होती है, वो चीजें स्कार्स तो आपके रह जाते हैं। तो हमें स्कार्स को सही तरह डिसेंट तरीके से कैरी करने का तरीका नहीं आता, इस वजह से वो हम फटते रहते हैं हर बात पे। सो एम्प्टी फीलिंग होती है, और ये स्टेज जो होता है, ये ऐसे लगता है डिप्रेशन में कि अब मेरी जिंदगी कभी भी दोबारा ठीक नहीं होगी, मैं वैसे का वैसा ही रहूंगा।
یہ یاد رکھنے کہ اگر جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، گریف ہوتا ہے، آپ کو دکھ ہوتا ہے کسی بات کا، اور یہ ڈپریشن کا فیز آئے تو یہ چھوٹا فیز ہوتا ہے، یہ کوئی مینٹل النس نہیں ہوتی ہے، یہ وقتی رسپانس ہوتا ہے، صرف انسان جسے کہتے ہیں عام زبان میں کمنگ ٹو ٹرمز ود سم تھنگ دیٹ ہیپنڈ، جو آپ کی زندگی میں مشکل آئی ہوتی ہے، آپ اس دکھ کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بٹھا رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جما رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہو گئی زیادتی میرے ساتھ، اب میں اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں اپنے کوپنگ کو بہتر کروں. انلیس وہ بہت بڑھ جائے تو پھر آپ کو کسی کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس میں بہت انٹینس قسم کی سیڈنس ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ڈیلی ایکٹیویٹیز کرنے کو لوگوں کا دل نہیں چاہتا، اور لوگ سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں، لوگ کام نہیں کر پاتے ہیں. اس سے جو بیسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ ایکسیپٹنس کی ہوتی ہے، جس میں انسان کہتا ہے بس ہونا تھا جو ہو گیا، وہ وقت گزر گیا. اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایسے ہی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ریالٹی کو اور آپ موو کرتے ہیں ٹورڈز اے نیو ریالٹی، اور آپ دوبارہ زندہ رہنا، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھنا، جو کام کرنے والے ہم کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور اس میں آپ پرانی باتیں یاد بھی کر سکتے ہیں، کئی دفعہ اس کو ریکلیکٹ کر کے سوچ بھی سکتے ہیں، انالائز بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر سکتے ہیں اپنی تھاٹس کو، اور ایک نیو نارم اپنے لیے بناتے ہیں، ایک اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ بناتے ہیں. تو اس میں آپ کی ری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، اپنے رول کو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ری اسائن کرتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، نئے ریلیشن شپس کی طرف جاتے ہیں، اپنے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ کو اچھا کرتے ہیں، باہر والے لوگوں کے ساتھ بھی آپ ریلیشن شپ جو ہے ان کو بہتر کرتے ہیں، اور پھر آپ دوبارہ سے اپنے آپ کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرتے ہیں. لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اچھا ٹھہرے یہاں پہ میں ایک دو جو کمنٹس آ رہی ہیں وہ ساتھ دیکھ لوں. اس میں ایک وہ کہہ رہی ہے کہ بعض رشتوں میں بندہ معاف تو کر دیتا ہے لیکن تعلقات سے محبت ختم ہو جاتی ہے، جو انسان کے اپنے لیے ہی تکلیف دہ ہوتی ہے. جی اس کے لیے بہت کچھ ابھی ہم سیکھیں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے ہم نے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا ہر 6 مہینے، سال 2 سال کے بعد نئی عورت کو اپنی زندگی میں لے آنا، بچوں کو بری طرح ٹریٹ کرنا، ہر وقت تانے دینا. جی میں نے یہی کہا تھا کہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں اور انہی سے تو ہم نے کوپ کرنا سیکھنا ہے. یہی تو گریف ہے ہمارا، یہی تو دکھ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے دکھ کو سمجھنا ہے. کہ جب ہم دکھ کو سمجھیں گے، کیونکہ ہم ابھی آرٹ سیکھ رہے ہیں، تو آرٹ سیکھنے میں ہمیں بہت سارے اینگلز کو سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ سائیکل دکھایا تھا نا، ڈینائل، اینگر، بارگیننگ، ڈپریشن، پھر ایکسیپٹنس. زیادہ تر لوگوں کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ 1 2 3 4 کے بعد 5 پہ نہیں جاتے، 6 پہ نہیں جاتے، 4 کے بعد وہ دوبارہ 1 پہ جاتے ہیں، 2 پہ جاتے ہیں، 3 پہ جاتے ہیں، 4 کے بعد پھر دوبارہ 1 پہ جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے اور وہ بار بار اس دکھ کی جو برڈے ہے نا سمجھیں، وہ مناتے رہتے ہیں. وہ اتنی دفعہ مناتے ہیں کہ بس ان کا وہ جو سلسلہ وہ چلتا چلا جاتا ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ کافی مشکل ہوتی ہے. اصل جو ہم نے کام سیکھنا ہے وہ کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے 1 2 3 4 کر لیا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، اس کی انٹینسٹی کم ہوتی جانی چاہیے، اور ان ڈیو ٹائم ہم جائیں 5 پہ اور 6 پہ. اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم 5 اور 6 پہ کیسے جائیں گے. جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 139 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم کمزور نہ پڑو اور تم غم نہ مناؤ تو تم ہی بلند ہونے والے ہو اگر تم ایمان والے ہو. تو یہاں پر دیکھیں 2 پوائنٹس بتائے گئے. کمزوری نہیں آنی چاہیے، یعنی آپ کا سائیکل آف گریف آئے گا، یہ ہر شخص پہ آتا ہے جب انسان کسی بھی سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن وہ جو گریف کا سائیکل آپ کا آئے گا اس کو آپ نے ایکسپینڈ نہیں ہونے دینا، اس کو بڑھنے نہیں دینا. اگر وہ بڑھنا شروع ہو گیا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج بنے گا. آپ نے اس ٹائم پہ جو کرنے والے کام ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا کیا کام کرنا ہے، لیکن ابھی ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اویئرنیس تو دیں کہ رائٹ ناؤ آئی ایم ان اے سائیکل آف گریف. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ابھی سننے کے بعد سوچیں گے کہ میں تو 5 سال سے گریف میں ہوں، میرا وہی پہلے 4 سائیکل چل رہے ہیں، میں تو آگے موو ہی نہیں کر رہی، کہ میں آگے جا ہی نہیں رہا پا رہی کہ میں کچھ اور سوچوں. کچھ لوگوں کو لگے گا کہ ہاں میں تو بار بار اس سائیکل میں، کچھ کو لگے گا میرے سائیکل کی انٹینسٹی کم ہو رہی ہے. یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کو ہم نے مینج کر کے آگے نکلنا ہے. اور غم کو وہی بات ہے منانا نہیں ہے. تو
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی آئے گی. اور بلندی کے لیے کیا ہمیں کرائٹیریا دیا گیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر ہم اپنے ایمان پہ کام کرنے والے ہوں گے. تو ہم نے اپنے ایمان پہ کام کیسے کرنا ہے کہ ہم نے ان ساری سوچوں کو، چیزوں کو سمجھنا ہے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سٹیجز جو ہیں یہ یا تو تھوڑی دیر رہیں گی، یا یہ کہ بس یہ ہمارے رسپانسز ہیں، جو ہماری جو فیلنگز ہیں، یا ہم کبھی اندر آئیں گے کبھی باہر جائیں گے. یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جتنا ہم سیکھتے جائیں گے اتنا ہم بہتر ہوں گے. اور جب ہم سٹیجز آف گریف کی بات کرتے ہیں تو سننے میں تو بہت پیاری بات لگتی ہے، لیکن ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے ہمارے اندر. کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں، کبھی ہم کسی پیٹرن میں جا رہے ہیں. تو انہی پیٹرن سے ہمیں نکلنا ہے. اس دھاگے کو کہیں سے پکڑیں جو آپ کو ایک مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور البتہ تم ضرور آزمائش آئے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کس کس چیز میں آئے گی؟ ہم دیکھتے ہیں خوف، اور ساتھ جو ہے کمی آئے گی مال کی اور نفس کی، جانوں کی، پھلوں کی، اور مشکلات آئیں گی. اور خوشخبری کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی دنیا کے مسائل کو اتنی ویٹیج دیتے ہیں جتنی دینی چاہیے، اور مشکلات آزمائشیں مانگتے نہیں ہیں، لیکن جب وہ آتی ہیں تو اس کے لیے وہ ویل پریپیئرڈ ہے. اور پھر آگے کیا کہا گیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے صلوات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو ہم اپنے آپ کو لٹاتے کس کی طرف ہیں؟ یعنی دنیا کے حساب سے ہم بہت سے اسکل سیکھتے ہیں، لیکن اصل ہم اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھاتے ہیں، اور جتنا ہم بڑھاتے جاتے ہیں اتنا ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور کریں، گریف پلان اپنا ضرور دیکھیں. یعنی تھوڑا سا نا اپنے آپ کو اینالائز کریں، مجھے کون سی چیزیں دکھ دیتی ہیں، اور ان دکھوں کے لیے میرے پاس کیا کوپنگ کا طریقہ ہے بھی کہ نہیں ہے. اور آپ لوگوں کا گروپ ہے جو واٹس ایپ کا بنا ہوا، تو آپ اس میں پھر شیئر کیجئے گا. جو لوگ رجسٹرڈ ہیں اس کورس کے لیے، اور جو لوگ نہیں رجسٹرڈ تو وہ پلیز آج ہی رجسٹر ہو جائیں تاکہ کل کی کلاس وہ اٹینڈ کر سکیں. اور اسی طرح سے آئی کین ٹاک ٹو دیز پیپل، کن لوگوں سے میں بات کرتی ہوں اور وہ مجھے کوئی ہیلپ بھی دیتا ہے کہ نہیں. یہ تو نہیں وہ جو بات ہو رہی تھی کہ میں غیبت ہی کرتی چلی جا رہی ہوں. اسی طرح سے میری کون سی سوچیں آتی ہیں، یعنی کیسی سوچیں میری ہوتی ہیں، اس میں کتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اس کی پرسنٹیج وغیرہ بھی دیکھیں. پھر میں اپنی کیئر کرنے کا میرے پاس کوئی پلان ہے نہیں ہے، میں نے کیا کیا ہے نا، اس کے بارے میں سوچنا ہے. صرف یہی نہیں کہ بس بہت دکھ ہے اور دکھ مناتے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اینالائز کریں تھوڑا سا. اور یہ بھی دیکھیں گریف جو ہے اس میں سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. جو بھی آپ کا لاس ہے، اس کی پین کا ایکسپیرینس جو ہے اس کو آپ ویلیو کریں اپنے لیے، نئے چیز کی طرف جائیں اس لاس سے نکلنے کے لیے، اور سوچیں کہ میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے، سورہ یوسف میں ہے کہ جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، کہ ہم اپنے دکھ کا، اپنی شکایت، اپنی سفرنگ، اس کا اظہار کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو مجھے مطلب وہ جو مجھے اللہ کی طرف سے پتہ ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، کوئی اور نہیں جان سکتا. جو اللہ تعالیٰ، جب میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں اپنے دکھ کی، اپنی مشکل کی، اپنی پریشانی کی، مجھے لوگوں کے سامنے بار بار اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس دعا کو بھی ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہر طرح کے ہم اور حزن سے، جو اس کے علاوہ جو ہماری مشکلات، یہ کمزوری ہے، کسل ہے، لیزینس ہے، اور ساتھ ہمارے جو بخل ہے، اور ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے اوپر جو یہ بزدلی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے قرض ہیں، اور لوگوں سے جو ہمیں اوور پاور کریں. اب یہ دعا اگر ہم مانگنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کتنی ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں. سو آج کے سیشن کے لیے یہی امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں، اور اگر آپ لوگوں کے کوشچنز ہوں گے کچھ تو انشاءاللہ میں بھی ضرور لے لوں گی. لیکن ٹارگٹ یہ رکھیں، پہلا ٹارگٹ ہے ابھی ہمارا. ابھی آپ یہ نہ پوچھیں لیکن وہ فلاں تو مجھ سے، میں اس کو معاف نہیں کر پا رہی، میں کیا کروں.
ابھی کچھ نہ کریں, ابھی اپنے آپ کو ہولڈ کریں, ابھی اپنے آپ کو صرف بتائیں کہ فارگیونیس ہے کیا, فارگیونیس کیا نہیں ہے, اور میں نے اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کرنا, میں اپنے گریف کے سائیکل کو انڈرسٹینڈ کروں, جو میں دکھ مناتی ہوں جس کی وجہ سے میں معاف نہیں کر پاتی, میں ان باتوں کو سمجھوں, ان کی حقیقت کو سمجھوں, اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں, اور میں دعائیں مانگوں. اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بات کریں گے. جی ایک پوچھیں کہ آئی وانٹ ٹو رجسٹر, جو رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو کوئی چیلنج آ رہا ہے کسی قسم کا بھی, تو وہ جو اذان ٹیم کے ایڈمن ہیں ان سے آپ ضرور ڈیفینیٹلی الگ سے بات کر سکتے ہیں. Why then other follow being separated if only Allah is enough as man is a social animal? دیکھیں اللہ جو انف ہے نا, یعنی کہ لوگ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے بنائے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بناتے ہیں, اللہ نے ایک سسٹم ہمیں کریٹ کر کے دیا ہے. لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی بھی چیلنج آتا ہے, آئے نہ آئے, جو ہمارا خالق کے ساتھ وہ ابو آل ریلیشن شپ ہے, وہ والا ریلیشن شپ نہیں ہے جیسے کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ مخلوق تو ہماری جیسی ہے نا, پیئرز ہیں ہمارے, لیکن جو ہمارا رب ہے وہ اس کا جو ایک ہمارے ساتھ لنک ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اوکے اچھا جی بالکل, وہ کہہ رہی ہیں گڈ ٹو نو دیٹ اٹس اوکے ٹو ایکسپٹ یور گریف اینڈ اکنالج یو آر ان پین اینڈ لاس. بالکل, جب تک آپ اکنالج نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے, تو اس لیے آپ بالکل اس بات کی جو ہے وہ فکر نہیں کریں. اوکے چلیں, ابھی آپ لوگوں کے کچھ کمنٹس ہی آ رہے ہیں, یہ سلائیڈ شیئر ہوں گی. جی بالکل, یہ سلائیڈز ان لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گی جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو یہ ساری مل جائیں گی, اور انشاءاللہ پھر ہم اس سے آگے اور بات کریں گے. اگر یہاں آج کے سیشن کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ضرور بتائیں. یہ کہہ رہی ہے assertiveness کا forgiveness میں کیا رول ہے, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے, کیونکہ ایک ہی سیشن میں تو آپ سب کچھ جاننا چاہیں گے تو اپنے آپ کو اوور ویلم کریں گے. جب کورس ہوتا ہے نا تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا آج, ہم صرف اس پہ فوکس کریں, ہم صرف اس چیز کو انٹرنلائز کریں, ہم صرف اس پہ کام کریں, کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پھر وہ سٹون, وہ آپ کے وہ بلڈنگ بلاکس بنتے ہیں نا, وہ آپ کو آگے لے کر جاتے ہیں. جیسے اگر آپ بچے کو کلاس 1 میں ایڈمیشن کرائیں تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ پہلے دن میں پورے سال کا کریکولم پڑھ لو, آپ اس کو کہیں گے صرف آج جو پڑھنا ہے نا اس پہ فوکس کرو اور اس کو یاد کرو. تو آپ نے بھی اپنے لیے یہی سبق رکھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ what is the duration of normal cycle for someone going through stage of grief. یہ ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کی اپنی پرسنالٹی کیسی ہے, آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے, آپ کا ٹراما کتنا ہے, اور اس ٹرامے کی انٹینسٹی کیا ہے, ایک ٹائم ون ٹائم ہوا ہے یا بار بار ہو رہا ہے, اگر ایون ون ٹائم بھی ہوا ہے لیکن اس کا آپ کی لائف پہ امپیکٹ کتنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کا حساب فرق رکھا ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی مشکلات ڈفرینٹ نیچر کی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مقابلے میں سب کو لائن پہ کھڑا کر کے ڈیسائیڈ کیا جائے گا اس میں سے سب سے زیادہ صبر کس نے کیا, اس میں سب سے کم گریف سائیکل کس کا تھا, اس میں سب سے پہلے معاف کس نے کیا. ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھ کے سوچیں کہ میرے لیے جو فیزیبل ہے, میں نے اپنے آپ کو زبردستی پش نہیں کرنا, لیکن ڈیفینیٹلی سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. جتنا میں سیکھتی جاؤں گی, بڑھتی جاؤں گی, اتنا مجھے فائدہ ہوگا. جی اور کچھ آئی ایم ناٹ فورسنگ مائی سیلف ٹو لسن ایوری ورڈ اینڈ میمورائز گڈ تھنگ آئی پرنٹڈ دا PDF. ٹھیک ہے چلیں جی, ظاہر ہے کچھ کنٹینٹ ہے, میں کوشش کر رہی ہوں کہ سلو بھی جاؤں, آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے, لیکن کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو ہمیں ختم کرنے ہیں ٹائم پہ. اوکے جی, آپ نے یہ کورس کہاں سے تیار کیا, کن کتابوں سے؟ یہ میں نے مختلف کتابوں سے پڑھا ہے. جیسے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں اپنے لیے سیکھنا چاہتی تھی, یعنی یہ کورس میں آپ لوگوں کے لیے نہیں کروا رہی, یہ میں اپنے لیے کروا رہی ہوں. یعنی یہ جو میں سنوا رہی ہوں یہ آپ کو نہیں سنوا رہی, میں اپنے آپ کو سنوا رہی ہوں, کیونکہ میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا تھا کہ کچھ ایسی سچویشنز اور ایسے لوگ جن کو مجھے لگتا ہے میں معاف نہیں کر پا رہی, بہت کوشش کے باوجود, کہنے کے باوجود, پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ساری باتیں باہر نکل آتی ہیں, تو مجھے معاف کرنا سیکھنا ہے. یہ میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھا تھا, اور اس سلسلے میں پھر میں نے بہت سی کتابیں, ہر طرح کی, سائیکالوجی کی, دینی کتابیں, قرآن کی آیات کو بہت بار بار پڑھنا شروع کیا, مطالعہ کیا,
اور مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ پلیٹ فارم دیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ باتیں شیئر کروں. تو یہ باتیں میں وہ نہیں کری کہ میں بہت سکھی بیٹھی ہوں, مجھے کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے اور میں آپ کو بتا اور آپ کیوں ایسے کام کرتے ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب جہاں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کو معاف نہیں کر پا رہے, ہم یہ چیز سیکھیں اور آگے بڑھیں. جی, یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ ٹینشن یا فیز ہے یا سزا ہے یا آزمائش ہے. ایک ہی چیز ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اس میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتے ہیں اور آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, تو وہ سمجھیں آزمائش ہے. اگر ہم اس میں اللہ سے گلے شکوے کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, بہت زیادہ ایک ہمارا نیگیٹو اور سٹائل ہو جاتا ہے عجیب سا, تو ظاہر ہے پھر وہ ایک سزا کی شکل بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اس سے کوئی اپنے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکلات پیدا کر لیتے ہیں. جی تو چلیں جی ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ یہاں تک کا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ کل اب آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی جو جنہوں نے اس سیشن کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے یا کر لیں گے آج میں انشاءاللہ. تو کل ہم اس سے آگے موو کریں گے. ہم نے گریف کے بارے میں بات کی ہے اور اب ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ جب ہمیں گریف کی بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہمارے سیکھنے کی کون سی ایسپیکٹس ہوتے ہیں, پھر ہمیں اپنے اندر کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے اندر کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں عفو درگزر اور forgiveness کی طرف نہیں جانے دیتی, جس کی نشاندہی ہمیں سائیکالوجسٹ بھی کرتے ہیں, قرآن حدیث میں بھی ہے, اور ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بہت سے اور لوگوں کی زندگیوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو یہاں پر میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.